व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। यहाँ सामने आपके नक्शा करबला है, जो खैमगाह में जो मोमिनीन हमारे साथ दुनिया भर से और शरीक हैं, उनकी मालूमात के लिए कि हम इस वक्त खैमगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में करबला मोहल्ला में, और यहाँ नक्शा है वो कि जो आशूर के दिन का एक मंजर पेश कर रहा है। आप अब तसव्वुर फरमाइए कि जो आपके लेफ्ट साइड पर ऊपर अल मुखय्यम अल हुसैनी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पर अल खंदक और खंदक के ऊपर अल मुखय्यम अल हुसैनी, आप अल मुखय्यम अल हुसैनी में इस वक्त खड़े हुए, यानी खैमगाह में इस वक्त आप हैं जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम थे। ये जो खंदक है, दिखलाइएगा वहाँ पर, ये जो खंदक है नीचे, तो खंदक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदवाई थी क़याम के अतराफ में, और दर हकीकत ये इस तरफ भी खंदक थी और उस तरफ भी खंदक थी, पीछे की तरफ भी, यानी तीन अतराफ में इस तरह से खंदक थी कि दुश्मन ये बेहया रात की तारीकी में किसी तरफ से हमला ना कर दे। इसलिए खंदक इमाम हुसैन ने खुदवाई, और सामने से फकत जो हिस्सा था वो खुला था। सामने आपको इमाम हुसैन का लश्कर एक महसूस हो रहा है, तसव्वुराती तौर पर इन्होंने जो बनाया है। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम शहीदान करबला 72 मशहूर हैं, वरना तादाद और भी ज़्यादा लिखी हुई है, मसलन 118 या 125 इस तरह का अदद है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है ये 72 का अदद क्यों मशहूर हुआ, इसलिए कि 72 वो हैं कि जो एक के बाद यके दीगरी मैदान में गए मख्तल में। पहले हमले में जो आशूर की सुबह को शुरू हुआ, जब उमर साद ने पहला तीर फेंका इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ, ये आज हम सुन रहे हैं ना, उस जमाने में भी बहरहाल इमाम हुसैन का नवासे रसूल होने की हैसियत में एक ऐसा एहतराम था कि भाई हुसैन पर तीर फेंकना ये कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो उमर साद लईन ने कहा कि सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, तो उसने तीर फेंका, और उसने तीर फेंककर लश्कर वालों से कहा कि तुम गवाह रहना कि हुसैन के लश्कर पर पहला तीर मैंने फेंका था, यजीद के पास मेरे इनाम के लिए गवाह रहना। यहाँ अल्लामा सैयद अली नकन साहब ने बहुत खूबसूरत लताफत के साथ लिखा है कि एक उमर साद ने कहा कि लश्कर वालों से कि तुम गवाह रहना, लश्कर वालों को गवाह बनाया अपनी दुनिया के इनाम के लिए। और जब इमाम हुसैन ने इसी खैमगाह से अपने जवान अली अकबर को भेजा, तो इमाम हुसैन ने कहा अल्लाहुम्मा इशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना कि अब मैं उसे भेज रहा हूँ कि जो सूरत और सीरत में तेरे नबी के मुशाबे। यानी उमर साद ने लश्कर को गवाह बनाया, हुसैन ने अल्लाह को गवाह बनाया। तो ये खुदाई लश्कर है, अल्लाह का लश्कर। अब अब्दुल्लाह हुसैन हुज्जत खुदा। तो सामने अब जो तादाद है उसमें मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि 72 एक के बाद एक गए। तो जब पहला तीर फेंका उमर साद ने, तो उसके बाद लश्कर यजीद की तरफ से एक तीरों की बौछार शुरू हो गई खैमगाह इमाम हुसैन पर। तो जो असहाब इमाम हुसैन थे वो सामने खड़े रहे, और हमला उला में जो सुबह आशूर पर हुआ 50 के करीब इमाम हुसैन के अंसार वैसे ही शहीद हो गए। तो वो उन 72 के अलावा हैं, उनकी तादाद कहीं पर 51 लिखी हुई है, कहीं 52 लिखी हुई है, तो उनको मिला लीजिए 72 में, तो ये तकरीबन 124-125 कुल शहीदान करबला बनते हैं। तो एक ये लश्कर सामने, उसके बाद पूरा लश्कर यजीद का सामने। लश्कर यजीद का कितना था उसकी थोड़ी सी तफसील अभी अर्ज करते हैं। आप खैमगाह से ऊपर देखें तो तिल्ले ज़ैनबिया आपको नजर आ रहा है, वही तिल्ले ज़ैनबिया की जिनकी हम आते जाते ज़ियारत करते हैं हरम में, वो मकाम के जहाँ बीबी इसी खैमगाह से बाहर निकल के वहाँ तिल्ले ज़ैनबिया पे गई, जो टीला था। और यहाँ से आपको मैंने अर्ज किया था कि 2 टीले थे, पहली ज़ियारत पे आपको मैंने अर्ज किया था। तो तिल्ले ज़ैनबिया से ऊपर लिखा हुआ है तिल्लतुस सिदरा, 2 टीले हैं, दरमियान में नशेब है। इन्हीं 2 नशेब तिल्ले सिदरा तिल्ले ज़ैनबिया के दरमियान हुसैन की शहादत हुई है। तो एक बहन ने टीले से अपने भाई को नशेब में शहीद होते हुए देखा। वहीं पर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और अब हरम का अहाता तो और ज्यादा फैल चुका है। लेकिन ये तिल्लत तो सिदरा क्या है? सिदरा कहते हैं बेरी को, वो बेरी का दरख्त के जिसके पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाता है। तो एक सिदरा तिल्लत सिदरा एक ये है। खुद रसूलुल्लाह जब मेराज पर गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए, अर्श पे भी एक बेरी का दरख्त है जो जन्नत का है, जो मखसूस है अहले बैत के लिए, वो एक निशान है खास। और इमाम हुसैन की जियारत में एक जुमला है, जो तिल्लत सिदरा पे दरवाजा है ना हरम का, हम जाते हैं बाबे किबला से,
جو سامنے ہے تلہ زینبیہ کے ساتھ ہے باب قبلہ، اس سے دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پر ایک دروازہ ہے جہاں پر جس کا نام ہے باب السدرہ، جہاں لکھا ہوا ہے شارع سدرہ، جہاں پر السلام علیک یبن سدرۃ المنتہی، اے سدرۃ المنتہی کے بیٹے آپ پر سلام، یعنی اے اس نبی کے بیٹے جو معراج پر سدرۃ المنتہی تک گئے اس پر سلام۔ یہ سدرہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ یہاں پر تھے بیری کے درخت، اچھا بیری کے درخت تھے یہاں پر۔ اب حضور مکرم وہ علم الغیب سے انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جب امام حسین بالکل بچپن میں تھے، حضور نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جو بیری کے درخت کو کاٹ دے۔ تو یہ حدیث اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی کہ امام یعنی رسول اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے لعنت تو ایک درخت کو کاٹنے والے کے لیے، ٹھیک ہے درخت کو کاٹنا ایک اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس پہ لعنت تو رسول اللہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ بیری کے درختوں کو کاٹنے والے پر میری لعنت ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ بعد میں کربلا کا واقعہ ہو چکا اور یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے شہداء کو دفنا دیا، زمانہ گزرتا رہا، جب آہستہ آہستہ زائرین نے آنا شروع کیا بہت قلیل تعداد میں، جابر جوفی ان سے پہلے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو سب سے پہلے ظاہر ہیں، پھر چھٹے امام کے اصحاب، ساتویں امام کے کچھ تھوڑے اصحاب آتے تھے۔ آپ اس زمانے میں اپنے آپ کو لے کے جائیے گا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اس وقت کربلا کا نشان کہاں پر ہے؟ یہ تو ایک پورا صحرا ہے، کہاں امام حسین دفن ہے؟ کوئی زری نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی اونچی قبر کا پتہ نہیں، کہیں سے نظر، ایک صحرا میں آپ جا رہے ہیں، ہم کیسے پہنچیں گے قبر امام حسین پر؟ تو وہاں پر اصحاب نے ایک دوسرے سے یہ نشانی بتلائی تھی کہ دیکھو جب تم دور سے آ رہے ہو نا تو ایک ٹیلا نظر آئے گا جس پر بیری کے درخت ہوں گے، وہ بیری کے درخت جہاں تم کو دور سے نظر آ جائیں وہاں تک آنا، اس کے نشیب میں چلے جانا تو حسین کی قبر ہے۔ تو یہ بیری کے درخت نشانی بن گئے امام حسین کی قبر کی۔ بعد میں ہارون رشید اس کو پتا چلا کہ یہ بیری کے درخت کو پوچھ کر جاتے ہیں قبر حسین پر، اس وقت اس نے وہ بیری کے درخت کٹوا دیے تھے تاکہ نظر نہ آنے پائے کہ حسین کی قبر کہاں پر ہے اور لوگ بھٹکتے رہے۔ اس زمانے کے مومنین کو یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹ دے۔ تو یہ دو ٹیلے ہیں یہاں پر، تلہ زینبی اور تلۃ السدرہ، دونوں کی اپنی اپنی ایک پوری تاریخ اور مصائب ہے۔ سامنے یزید کا لشکر اور اس سے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نہر الفرات۔ نہر الفرات اس پہ پورے کھجور کے درخت بنے ہوئے، اس زمانے میں ایسا ہی تھا۔ جب ہم انشاءاللہ کف عباس پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کف عباس پر بھی جو علامت ہے اس پہ کھجور کے درخت بنے ہوئے، اور یہ ظالم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ کر یا کھجور کے درختوں پہ چڑھ کر عباس پہ تیر مار رہے تھے۔ ایک مقام ہے الشرعہ، نہر فرات پر جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے کھلی ہوئی، شرعہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس مقام کو جہاں سے پانی لیا جائے نہر سے۔ نہر بڑی لمبی ہوتی ہے، ہر جگہ سے آپ جا کے پانی نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں درخت ہوتے ہیں، وہاں اتر نہیں سکتے آپ، تو ایک خاص راستہ بن جاتا ہے جہاں سے آپ جا کے پانی لیتے ہیں۔ شریعت کو بھی شریعت اسی لیے کہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا شریعت محمدی، یعنی جہاں سے آپ دین لے رہے ہیں، تو الشرعہ کہتے ہیں اس مقام کو جہاں سے پانی لیا جائے، وہ مقام وہ ہے۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام یہاں خیمہ گاہ سے نکلے، اب آپ تصور فرمائیے گا سامنے یہ پورا یزید کا لشکر ہے، اور الشرعہ کے سامنے ایک اور دستہ ہے، آپ کو اگر نظر آ رہا ہو، الشرعہ کے سامنے بالکل ایک دستہ ہے جو 4000 کا تھا، جس کا کام ہی یہ تھا کہ اس الشرعہ یعنی فرات پر پہرا دینا۔ تو ہم کہتے ہیں نا فرات پر پہرا تھا، وہ فرات پر پہرا کہاں تھا؟ اس الشرعہ پر تھا۔ اور ابوالفضل عباس نے اس پورے 30,000 کے لشکر کو چیرا بغیر تلوار کے، اور الشرعہ میں جو 4000 سامنے تھے ان کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ عباس کو فرات پر جانے سے روک سکے، اور ابوالفضل عباس فرات پر اتنا داخل ہوئے کہ عباس کے ذوالجناح اور سواری کے قدم وہ پانی میں چھپ رہے تھے، اور فرات پر پہنچ کر ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اس چلو میں پانی بھرا، اور پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مار کر پیاسے نے فرات کو پانی پلایا، فذکر عطش الحسین، اور حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ اور اے غازی عباس، آپ کی وفاؤں پر ہم قربان ہو کہ 3 دن کا پیاسا نہر فرات سے پیاسا ہی واپس پلٹا۔ تو جب عباس واپس پلٹے، اب یہ سارا لشکر ہے سامنے اور دوبارہ خیمہ گاہ تک آنا ہے اس پانی کو لے کر، اب بھی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عباس کے قریب آئے، لہٰذا یہ کھجور کے درختوں کے اوپر چڑھ کر ابوالفضل عباس پر تیر مار رہے تھے کہ ایک تیر عباس کی آنکھوں پہ پیوست ہوا۔ یہ اسی مقام کا واقعہ ہے، اور عباس کے ہاتھ وہاں قلم ہوئے، اور عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ وہیں زمین کربلا پر گرے۔ یہ کھجور کے درخت ہو گئے،
اسی مقام پر اب یہ نہر فرات کا رخ اس وقت نہر راستہ بدلتی ہے تو تھوڑا اور ہو گیا ہے، لیکن حسین علیہ السلام کا روزہ وہ اور اس کے سامنے یعنی تلہ زینبیہ کی اس طرف امام حسین کا روزہ قتل گاہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے اشرا کے قریب ہی ابوالفضل عباس کا روزہ آج موجود ہے، جہاں پر وہ نہر فرات تھی اس طرح سے، اور عباس اس پانی کو لے کر آتے ہوئے شہید ہوئے کہ انشاءاللہ کف عباس پر ان مصائب کو اور عرض کرتے۔ لشکر امام حسین کتنا ہے یہ دیکھ لیں، پہلے اس سے پہلے لشکر تبرہ کر لیتے ہیں، لشکر عمر سعد کو دیکھتے ہیں۔ معسکر کہتے ہیں لشکر کو، جو نیچے لکھا ہوا ہے معسکر یعنی لشکر۔ میں نے آپ کو امام حسن عسکری کے حرم میں ایک بات بتائی تھی، عسکر کا مطلب ہوتا ہے، اور عسکری یعنی اللہ کے لشکر والا، تو معسکر یعنی لشکر۔ معسکر عمر ابن سعد، عمر سعد چونکہ اس وقت سردار تھا یزید کے لشکر کا، تو القلب پہلے لکھا ہوا ہے القلب، قلب کا مطلب ہے کہ جو قلب لشکر پر عمر ابن سعد۔ المیمنہ، میمنہ پر لشکر اس طرح سے تقسیم ہوتا تھا کہ رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ اور قلب لشکر۔ میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی، میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن۔ پھر نیچے دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے پہلا لفظ الخیل یا الخیل، اس کو بھی کہتے ہیں۔ خیل کہتے ہیں کہ سواریوں کا سردار، کیونکہ لشکر یا سوار ہوتے تھے یا پیادہ ہوتے تھے، تو جو سواریوں والا سردار تھا وہ قرہ بن قیس تھا۔ الرجالہ یعنی جو پیدل تھے، ان میں شبس بن ربیعی، یہ لعین وہ تھے، ان میں سے کچھ نے شہادت امام حسین کی نعوذ باللہ خوشی میں کوفہ میں جا کے مسجد بھی بنوائی۔ اور حامل اللواء خود اس لشکر کا بھی ایک پرچم اٹھانے والا تھا، وہ تھا درید، اس کا نام تھا کہ جو مولا عمر ابن سعد۔ مولا یہاں پر غلام کے مطلب ہے، مولا کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، آقا بھی اور غلام بھی۔ عمر سعد کا غلام تھا جو یزید کے لشکر کا جھنڈا اٹھا کے چل رہا تھا۔ اور کانا تقسیم الجیش، تیسری لائن دیکھ لیں، جو لشکر کی تقسیم تھی عند المسیر الی کربلا، کربلا تک آتے آتے، کیونکہ لشکر الگ الگ گروپس میں جوائن ہو رہا تھا، تو ایک تھا کتیبہ، کتیبہ کہتے ہیں رسالہ یعنی ایک لشکر کا ٹکڑا۔ حر بن یزید الریاحی، سب سے پہلے حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، تو حر جو بعد میں علیہ السلام اور قیامت تک اب علیہ السلام ہے، تو حر ان کے ساتھ تھے 1000 کا لشکر، 1000 مقاتل۔ عمر ابن سعد جو قائد الجیش لشکر کا سردار تھا، اس کے ساتھ 4000 کا دستہ تھا۔ شمر بن زوشن کے ساتھ 4000 کا دستہ تھا۔ حسین بن نمیر شہزادہ علی اکبر کا قاتل، اس کے ساتھ 4000 کا دستہ تھا۔ یزید بن رکاب کے ساتھ 2000 کا تھا، مظاہر بن رہینہ کے ساتھ 3000 کا، پھر نصر بن خرشنہ کے ساتھ 2000، کعب بن طلحہ کے ساتھ 3000، شبس بن ربیع کے ساتھ 1000، حجاز بن ابہر کے ساتھ 1000۔ یہ کل ملا کر پہنچتے پہنچتے عاشور کے دن لکھا ہوا ہے 30,000 مقاتل، 30,000 کا لشکر جمع ہو چکا تھا حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے یہاں پر اور بھی لشکر کی تعداد پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں جو معروف ہے اور جو زیادہ معتبر ہے، 30,000 کا لشکر عاشور کے دن تک امام حسین کے سامنے تھا، اور اطراف میں کوفہ میں اور لشکر انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن جو کربلا میں عاشور کے دن حسین علیہ السلام کے سامنے 30,000 کا لشکر تھا۔ اس طرح آ جائے معسکر الامام الحسین، ایک صلوات بھیجے نام امام حسین علیہ السلام پر، علی محمد و آل محمد۔ امام نے جعل الامام زہیر بن قین فی المیمنہ، امام حسین نے زہیر قین کو میمنہ کا سردار بنایا۔ کیا عجب بات ہے، 72 تو خالی وہ لڑنے والے، میں نے کہا جو ایک کے بعد ایک ہے، ان میں شہزادہ علی اصغر بھی شامل، اون و محمد بھی شامل، یعنی بچوں کو ملا کر وہ 72، ان میں بھی امام حسین نے میمنہ بھی بنایا، میسرہ بھی بنایا۔ آپ سوچئے گا ایک لشکر جس میں 72 ایسے ہوں کہ جن میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے، تو کتنی دیر لگنی چاہیے اس 72 کو انہیں ختم کرنے میں؟ میرے خیال میں 15-20 منٹ کا کام ہے ویسے عام طور پر، کہ 30,000 کا لشکر حملہ کر دے ان 72 پر، جن میں شاید لڑنے والے 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، بس باقی تو بچے تھے۔ اور لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا جہاد تھا کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک یہ 72 کا لشکر لڑتا رہا 30,000 کے لشکر سے، گھنٹوں تک لڑتا رہا، جس میں امام نے باقاعدہ میمنہ بنایا۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، زندگی میں کسی بھی مصائب کی کیفیت میں آ جائیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تب بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسی طریقے سے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اپنے کام کو انجام دیں، اور امام حسین علیہ السلام پہ پھر صدقہ کرتے ہوئے ان کی خدمت میں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ یہ جو موٹیویشن ہے کربلا سے انسپریشن ہے قیامت تک کے لیے، یہ امام حسین نے ایسے انسپریشن ہمیں عطا کی کہ زہیر قین کو میمنہ کا سردار بنایا، حبیب ابن مظاہر کو میسرہ کا سردار بنایا، خود
وہ امام حسین قلب لشکر میں تھے، اور آتا دوسری لائن میں لکھا ہے آتا رایتہ الی اخی ابی الفضل عباس، اور اپنے لشکر کا علم ابو الفضل عباس کو دیا۔ حسین علیہ السلام کانا نزول الحسین کربلا، حسین پہنچے تھے کربلا، وہ 2 محرم تھی۔ آپ نے ہمیشہ مصائب میں عشرے کے دن سنا ہوا ہے، عشرے میں کہ 2 محرم ہوتی ہے تو امام حسین کی آمد پڑی جاتی ہے، اور یوم الخمیس لکھا ہوا ہے تیسری لائن، الخمیس یعنی تھرسڈے کا دن تھا، وہ جس دن حسین پہنچے وہ جمعرات کا دن تھا۔ حسین علیہ السلام پہنچے 61 ہجری میں، اور 10 محرم کا دن تھا، اور امام حسین اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ یہاں شہید ہو گئے۔ بعد میں المصادر کر کے کتابوں کے نام لکھے ہوئے کہ انہوں نے کن کتابوں سے، کن قدیمی مقاتل سے یہ پورا نقشہ اور یہ پوری معلومات بنائی ہے۔ سامنے امام حسین علیہ السلام کا لشکر، تل زینبیہ، تلۃ الصغریٰ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پر اطف۔ اطف کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور آپ دیکھیں کارنر پر رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے نینوا۔ نینوا بھی کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو کربلا کے مختلف نام انہوں نے لکھے ہیں کہ کربلا کو اور بھی ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ کربلا کا ایک منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ بات کو یہاں مصائب بھی آپ نے سن لی، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ گئے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو سب کچھ آپ اس وقت ہم اپنے ذہن میں تصور میں سوچ رہے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ 72-30 ہزار کے سامنے رہے لیکن جھکے نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا۔ مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹا تھا نا، لیکن حسین نے بھی یہاں ایک ایسی نماز پڑھی ہے جو آخری سجدہ ہے حسین کا، کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، یہاں سجدہ تھا حسین کا، اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ جو اسلام جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، وہ اسلام پلٹ آیا تھا۔ یہ قمر جلالوی صاحب نے لکھا ہے، ان کی روح کو بھی ہدیہ کرتے ہوئے تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے آپ نے پوری تاریخ کربلا بھی مختصر الفاظ میں سنی اور اس کو ویژولائز کیا، اور شہیدان کربلا وہ کہاں پر تھے اور پورا لشکر کہاں پر تھا۔ تمام علماء، عرفاء، شعراء، نوحہ خان جنہوں نے خدمت کی، تمام عزاداروں، ان کی صحت سلامتی کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، عبادات قبولیت، اور جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ امام حسین کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ آپ اپنے والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل عباس، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تمام اہل بیت اور اصحاب حسین پر بلندتر صلوات بھیجیں۔ محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل